Assalamu alaikum to everyone. My name is Kashif, a final year student at History Department, University of Sindh. जैसा कि आज इस वीडियो बनाने का मकसद है कि लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो को एक गहरी नज़र के साथ जानना, और उसके लिए आज हमने दावत दिया है सर शुजा नवाज को, जो कि साउथ एशिया एटलांटिक काउंसिल के एक डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, और उसके साथ आपने बेहतरीन थिंक टैंक्स जैसे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ काम भी किया है। आप एक ग्रेट पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक एनालिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ आपने बेहतरीन किताबें भी लिखी जिसमें क्रॉस बोर्ड और उसके साथ साथ द बैटल फॉर पाकिस्तान शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है? अच्छा, चलिए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। शुड वी स्टार्ट आवर सेशन सर? जी डेफिनेटली। तो सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सर, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में 1971 की जंग और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को कई अहम मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनके सामने न सिर्फ एक नई सियासी निज़ाम के तमीर की ज़रूरत थी, बल्कि इक्तिसादी बहरान से निपटने की भी ज़रूरत थी। सर, उन्होंने उन मसाइल को किस तरह से हल किया और कितने हद तक वो कामयाब रहे? अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि जुल्फकार अली भुट्टो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, ट्रांसफॉर्मेटिव फिगर थे। मतलब ये कि तब्दीली लाने वाले शख्सियत थी, जो कि पाकिस्तान की तारीख में उनकी एक ख़ास जगह है उस वजह से, इसलिए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में हुकूमत में हिस्सा लिया। अयूब खान की हुकूमत में मिनिस्टर बने, 2 मिनिस्ट्री संभाली, फिर फॉरेन मिनिस्टर बने, और उनका असर अयूब खान के दौर में और उसके बाद मुल्क की तारीख पे बहुत अहम और गहरा था। उस बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि एक तरह से एक हिंज फैक्टर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि उनसे पहले क्या थी हिस्ट्री और उनके बाद क्या हुई, क्योंकि अभी तक भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी, जो कि बहुत तवील अरसे तक नहीं रही, उसके असरात अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान को जो मसाइल पेश आ रहे हैं कुछ हद तक उनकी बुनियाद उसी दौर में पड़ी जबकि भुट्टो साहब ने हुकूमत संभाली। तो अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कई बहुत अहम तब्दीलियाँ नाफिज की, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कहना कि भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत थी शुरू में। याया खान पे दबाव पड़ा उसके अपने जनरलों का और ब्रिगेडियर्स का, और उसने फिर उसको उन्होंने आमादा किया कि वो इस्तीफ़ा दे, और भुट्टो साहब जो कि उस वक्त न्यूयॉर्क में थे, उन्हें बुलाया गया कि वो वापस आए और हलफ उठाएं सदर का, ना सिर्फ सदर का लेकिन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि तारीखी एतबार से और आईनी एतबार से पाकिस्तान की आइन में कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। उससे पहले याया खान की अपनी अपॉइंटमेंट भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी अयूब खान के दौर में, जिसके तहत अगर अयूब खान ने इस्तीफ़ा देना था तो स्पीकर नेशनल असेंबली, जो कि एक बंगाली थे, उन्हें सदर बनना चाहिए था, और फिर नई इलेक्शन होती और सदर का इंतखाब होता। लेकिन एक पावर स्ट्रगल हुआ जिसके तहत याया खान ने अयूब खान को हटाया और खुद बागडोर संभाली और फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब सी बात है कि दोनों चेंजेस जो हुए
69 میں بھی اور پھر 71 کے دسمبر میں وہ دونوں غیر آئینی تھے. تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے کئی چیزیں کی جو کہ بہت اہم تھی اور بہت ضروری تھی. ایک تو یہ کہ پاکستان کو ایک نیا آئین دیا. 73 کا آئین جو تھا وہ ابھی تک لوگ اس کی بات کرتے ہیں, جی سر. لیکن آئین کے سے پہلے انہوں نے مارشل لا کو مینٹین رکھا, اور آئین جس دن نافذ ہوا دوسرے دن انہوں نے ایک آرڈیننس کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان پہ کنٹرول ڈالا. تو وہ میں اس کی اسپیسیفکس آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کنٹرول تھا اس کے تحت میڈیا پہ کنٹرول تھا, پالیٹکس پہ کنٹرول تھا, اور ملک کی پوری سیاسی حالت پہ کنٹرول تھا. اس کے علاوہ یہ بہت لوگ یہ بات بھول چکے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں ایک بہت اہم تبدیلی لائی جو کہ مسلح افواج کی آرگنائزیشن پہ. سب سے پہلی ری آرگنائزیشن ہوئی تھی خان نے تیار کیا تھا, جو کہ ایوب خان کے انر سرکل میں تھے. لیکن یہ جو تھی یہ بہت دور رس قسم کی ری آرگنائزیشن تھی, جس کے تحت تینوں سروس چیفز کو چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف ایئر سٹاف, چیف آف نیول سٹاف بنایا گیا, بجائے یہ کہ وہ کمانڈر ان چیف کا ٹائٹل استعمال کریں. اور ان کے اوپر ایک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائی گئی جس کا ایک پرماننٹ چیئرمین تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایڈوانس تھنکنگ تھی, اور یہ امریکہ اور دوسرے ممالک کی سسٹمز کو کاپی کیا, جو کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ سروس چیفز کو سنبھالنے کے لیے ایک جوائنٹ چیفز. امریکہ کی آئین میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جو ہوتا ہے وہ پرنسپل ڈیفینس ایڈوائزر ہوتا ہے صدر کا. اسی طرح پاکستان میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف چیئرمین کو ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا. کاغذ پہ ہو گیا, لیکن اصل میں کیونکہ آرمی سب سے مسلح افواج میں ضروری تھی, اور آرمی کے پاس سب سے زیادہ طاقت بھی تھی اور نفری بھی تھی, تو آرمی کو آرمی چیف کو جو ہے وہ جوائنٹ چیف سے زیادہ پاورز دیے گئے. اور بہت سے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس جو تھے وہ ڈائریکٹ آرمی چیف کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے. اور وہ جو سسٹم تھا آن پیپر بھٹو صاحب کا ابھی تک قائم ہے, لیکن ان پریکٹس انہی کا سسٹم قائم ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے ان کی امیڈیٹ جو ایجنڈا تھا اس میں تھا کہ پاکستان کے 90,000 سے زیادہ جو پی او ڈبلیوز تھے, جو کہ بنگلہ دیش میں جب سرنڈر ہوا تو اس کے بعد سویلین اور ملٹری سب جو ویسٹ پاکستانی تھے ان کو انڈیا نے حراست میں لیا اور انڈیا لے گئے پی او ڈبلیو کیمپس میں. تو بھٹو صاحب نے شملہ سمٹ میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج نے انہیں بریفنگ دی تھی کہ کیا مقاصد ہیں اس میٹنگ کے, وہ پورے کیے اور وہ پی او ڈبلیوز کو واپس لے آئے. تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی ان کے لیے. لیکن فارن پالیسی میں بھٹو صاحب کے مقابلے کا کوئی اور میرے نزدیک پاکستان میں ابھی تک لیڈر نہیں بنا, کیونکہ انہوں نے اسلامک سمٹ کی لاہور میں 74 میں صدر بننے کے بعد 1972 میں انہوں نے ایک مڈل ایسٹ کا دورہ کیا, 6-7 ممالک میں گئے, سب سے بات چیت کی اور تیاری کی اسلامک سمٹ کی بھی, اور پاکستان کے ساتھ ملایا انہیں. پی او ڈبلیوز کا مسئلہ بھی اس وقت تھا, اس پہ بھی ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کریں. اور پھر بہت اہم سگنل جو تھا وہ یہ تھا کہ چین کے ساتھ دوستی.
چین کے ساتھ بھٹو صاحب جب فارن منسٹر تھے تو انہوں نے معاہدہ کروایا تھا ایوب خان کی حکومت میں، اور وہ امریکہ کو پسند نہیں آیا، لیکن 72 میں جنوری کے اینڈ میں بھٹو صاحب کا ایک ہفتے کا دورہ تھا چین کا، بیجنگ کا، اور میں ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کیونکہ میں پروڈیوسر تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا جس نے کور کی تھی وہ وزٹ۔ میں ان سے پہلے وہاں پہ گیا تھا، کور کی، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتہ ہم وہاں پہ رہے ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے، اور ان کا جو استقبال ہوا وہ اس کا مقابلہ آج تک نہیں ہوا کسی فورن لیڈر کا بیجنگ میں۔ سردیوں کا موسم تھا اور لاکھوں لوگ سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے استقبال کیا ان کا۔ تو فارن پالیسی کے علاقے میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بہت عمدہ کارکردگی دکھائی، لیکن جو اکنامک مسئلے تھے اس میں ان کی حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ دو حصے تھے۔ ایک حصہ پہلا جو تھا وہ تھا سوشلزم کا، جی سر۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا الیکشن سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دیا کہ وہ ڈائناسٹک پارٹیز جو تھی اور جو فیملی اونڈ سیٹس تھی ان کو الٹایا، اور ایسے لوگوں کو لائے جو کہ پروفیشنل تھے یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہوئے، اور بہت لوگ حیران ہوئے کہ ویسٹ پاکستان میں ان کی اکثریت آئی، اور پنجاب میں خاص طور پہ انہوں نے جو ٹریڈیشنل پارٹیز تھی، پاکستان مسلم لیگ کنونشن، پاکستان مسلم لیگ کونسل، سب کو ہرایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا بھوچال تھا پاکستان کی سیاست میں جو کہ سامنے آیا، اور انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بہت سے لیفٹ لیننگ سوشلسٹ جو ان کے پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، جو شہروں سے آئے تھے، لاہور سے، کراچی سے، مختلف شہروں سے، ان کو شامل کیا، اور اس کے تحت انہوں نے کئی پالیسیز اختیار کی، جس میں ایک تو تھی نیشنلزم۔ انہوں نے نیشنلائز کیا تمام بڑی بزنسز کو۔ اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اس لیے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس کے ادارے تھے اور جو فیملیز تھی، انہوں نے پاکستان چھوڑا اور وہ مڈل ایسٹ چلے گئے یا امریکہ چلے گئے یا دوسرے ممالک میں انہوں نے منتقل کیا اپنا انویسٹمنٹ۔ تو یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور آج تک اس نیشنلزم کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آج کل جو بات ہو رہی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اور ان کو پرائیویٹائز کرنے کی، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فائدے میں نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا حصہ جو ان کا تھا وہ یہ تھا، جب انہوں نے اپنے ان سوشلسٹ بھائیوں اور بہنوں کو فارغ کر دیا، پارٹی کے اندر ایک انقلاب ہوا، اور بہت سے لوگ جو کہ آج کل جن کا کہتے ہیں الیکٹیبلز، جو کہ مسلم لیگ کے اور دوسرے پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے ٹریڈیشنلی، ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا۔ تو جب یہ ہوا تو پھر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی، اور جس طرح امریکہ میں صدر ٹرمپ کا کہتے تھے کہ وہ بڑی ومزیکل ڈیسیجن کرتے تھے، آج ایک فیصلہ تھے مختلف فیصلے کرنے کے، اور پھر اس سے اکانومی پہ بہت برا اثر پڑا، اور موقع ملا ان پارٹیز کو جو کہ مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھی، ان گروپس کو، خاص طور پہ نواز شریف گروپ، ان کو موقع ملا کہ وہ اسلامک پارٹیز کے ساتھ مل کے بھٹو صاحب کے خلاف جدوجہد کرے۔
تو یہ دو حصے تھے ان کی حکومت میں. میں اب بہت تفصیل میں جا رہا ہوں. آپ نے ایک ہی سوال کیا تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ میں رکوں. آپ کچھ اور بھی اگر سوال کرنا چاہیں تو پھر باقی چیزیں میں بعد میں بھی جی سر. ایڈ کر سکتا ہوں. سر جیسا کہ آپ خود ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں، فارن پالیسیز کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو سر ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سر فارن پالیسی ڈیسیشنز جو ذوالفقار علی بھٹو نے لیے ہیں، اس کے اسپیشلی جو تعلقات تھے یو ایس اے کے ساتھ اور سوویت یونین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز تھی، تو ان کا پاکستان کے جو ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل اور ڈومیسٹک اسٹیبلٹی پر کیا اثرات پڑے تھے؟ اول تو یہ کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ کافی کوشش کی تعلقات بہتر بنانے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو کہ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو تو اس طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ ایک قسم کا کام آ گیا. اس کے علاوہ ان کا ذاتی ریلیشن شپ تھی ان کی شاہ ایران کے ساتھ. یہ خود بھی گئے، شاہ ایران بھی آئے پاکستان، اور ترکی کے ساتھ بھی بہت اچھا ریلیشن شپ تھا. اور آپ کو یاد ہوگا RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایک ادارہ بنا ان تینوں ممالک کا، جو کہ بغداد پیکٹ کے بعد بنایا گیا، اور اس کے تحت کافی تجارت اور آمد و رفت ہوئی ان تینوں ممالک کے درمیان. حتیٰ کہ دفاعی مسائل پہ بھی کافی پاکستان کو مدد ملتی رہی ایران اور ترکی سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بھٹو صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے کیا. ایک بہت اہم فیصلہ جو انہوں نے کیا تھا وہ تھا شیخ مجیب کو رہا کرنے کا. کیونکہ اسلامک سمٹ سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے تاکہ وہ شامل ہو اسلامک سمٹ میں، بنگلہ دیش شامل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح سے وہ جنگ کے جو اثرات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اس میں پوری کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تک بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا اور پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، یا کہ بنگلہ دیش کو ان کا اپنا لیڈر واپس دیا تاکہ وہ حکومت کریں. اور اس طرح ان کی اپنی جو آرگیومنٹ تھی الیکشن کے بعد کہ وہ صرف ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کا لیڈر تھا شیخ مجیب، اور ویسٹ پاکستان میں صرف ایک پارٹی جو تھی اس کی سب سے زیادہ اکثریت تھی. تو ایک لحاظ سے وہ اپنا آرگیومنٹ بھی جو ہے اس کو بھی صحیح ثابت کرنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے پریس پہ بہت کنٹرولز عائد کیے، اور خاص طور پہ یہ جو سیکنڈ فیز تھا ان کی حکومت میں، اس کے دوران پریس پہ کافی کنٹرولز تھے. اور آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ ایک بہت چھوٹا لیکن اہم اخبار نکلتا تھا کراچی سے جس کا نام تھا آؤٹ لک، اور یہ برنی صاحب نکالتے تھے، اشتیاق برنی. تو اس کو بھی بین کر دیا. اور اس کے بعد برنی صاحب کو پیغام دیا کہ آپ ہفتے کے بعد اس کو پھر شروع کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں اس کو شروع کروں گا. تو انہیں کہا کہ ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کو نیوز پرنٹ بھی دیں گے، آپ شروع کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کافی ہوگی. اس لیے کہ بھٹو صاحب جب فورن میڈیا سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ پریس تو آزاد ہے، آپ آؤٹ لک پڑھیں، اس میں میری بہت تنقید ہوتی ہے. تو وہ بھی جب بند ہو گیا تو پھر وہ بھی جو تنقید تھی میڈیا پہ خاص طور پہ پڑا، اور دوسرے ممالک کے ساتھ. لیکن بھٹو صاحب نے چین کے ساتھ تعلقات تو برقرار رکھے، روس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے، اور 73 میں انہوں نے کافی تفصیلی دورہ کیا امریکہ کا. وہ بھی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ ان دنوں میں نیو یارک ٹائمز میں کام کر رہا تھا، اور مجھے PTV اور پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن ریڈیو پاکستان نے کہا کہ
آپ ہمارے لیے کوریج کریں اس کی. تو مسلم الدین صاحب تھے, پاکستان سے آئے تھے, وہ ہمارے رپورٹر تھے, میں پروڈیوسر تھا, اور ہم نے نیو یارک میں, واشنگٹن میں, پھر برکلی میں جہاں پہ بھٹو صاحب نے اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری کی تھی, وہاں بھی گئے. وہاں پہ ان کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی نے ایک ایوارڈ بھی دیا. تو امریکہ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات انہوں نے قائم کیے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ایڈ بند ہو چکی تھی وہ کچھ حد تک کھل گئی, اور وہ پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں فورن پالیسی میں ان کی ایک صلاحیت تھی. لیکن آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ پرسنالٹی وائز ان کی ایک کہتے ہیں اسکیٹسائڈ پرسنالٹی تھی. ایک طرف تو بہت ماڈرن اربین, بہت ذہین, پڑھے لکھے, بہت کتابیں پڑھتے تھے, ان کی لائبریری, ان کو کتابوں کا شوق بھی تھا. اور دوسری طرف ایک فیوڈل لینڈ لارڈ کی طرح وہ فیصلہ کرتے تھے اور بدلہ لیتے تھے. اگر کوئی ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کسی نے رویہ نہیں اختیار کیا تو بھٹو صاحب بدلہ لینے پہ آمادہ ہو جاتے تھے. تو اس لیے قوم کے اندر کافی ڈر بھی تھا کہ خاص طور پہ نوجوان جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک موقع ہے ایک نیا پاکستان بنانے کا. سر ہمارا اگلا کوشچن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کئی اہم مسائل تو تھے جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا, اور یہ ہمارے ریسرچ اکیڈمک کے لیے بہت اہم رہیں گے. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان یور ویو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ بھٹو صاحب کے کس طرح کے ریلیشن شپ تھے, اور ایونچولی جنرل ضیاء الحق کس طرح سے کامیاب ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو اوور تھرو کرنے میں, اور ان کے ڈاؤن فال کی کیا لیگیسی ہمیں ملتی ہے. کاشف, آپ کو پتا ہے کہ میں تاریخی اعتبار سے ایسے مسائل کو دیکھتا ہوں تحقیق کر کے. تو اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا پاکستان کی تاریخ میں. ایوب خان کے دور میں بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی ہر فیصلے میں, اور ایوب خان خود بھی فوجی تھے. اور ایوب خان نے اپنے براہ راست کانٹیکٹس کیے کچھ جنرلوں کے ساتھ, خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پہ. اور 65 کی جنگ سے پہلے انہوں نے جنرل اختر ملک کے ساتھ کافی کلوز کانٹیکٹس کیا ہوا تھا, اور انہوں نے پش کیا ایوب خان کو کہ کسی طرح سے کشمیر کے مسئلے کو کھولا جائے پھر. اور کھولنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں پہ لوگ بھیجیں تاکہ کشمیری عوام پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور بغاوت کرے ہندوستان کی حکومت کے خلاف کا تسلط تھا, تو پھر پاکستان ان کی مدد کے لیے جا سکتا ہے اور کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. تو وہ جو 65 کی جنگ تھی کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور ان کی جو کلیبریشن تھی فوجی جنرلوں کے ساتھ جو یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے, اس کی وجہ سے وہ جنگ چھڑی. لیکن جو جنگ کے اثرات تھے ان کا انہوں نے خاص تجزیہ نہیں کیا تھا کہ وہ جنگ صرف کشمیر میں نہیں ہوگی, دوسرے بارڈر پہ بھی ہوگی, اور تمام ویسٹرن بارڈر جو ہے ویسٹ پاکستان کا بارڈر اس پہ جنگ ہوگی. اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ پاکستان میں, کیونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی, تو ایسٹ پاکستان میں ایک بہت بڑا خیال اٹھا کہ یہ ویسٹ پاکستانی جو ہیں یہ اپنے خاطر صرف فوج کو رکھتے ہیں اور اپنے خاطر بھارت کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. ہماری بچاؤ کے لیے کچھ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. نہ ہی ہمارے پاس ایئر فورس ہے, نہ ملٹری ہے, نہ نیوی ہے کہ اگر بھارت نے ہمارے پہ حملہ کیا. تو اس وقت جو علیحدگی پسند لوگ تھے ایسٹ پاکستان میں, مشرقی پاکستان میں,
ان کا پلہ بھاری ہو گیا، اور اس کے 65 کی جنگ کے بعد وہ بڑھتا رہا، اور پھر 71 کی جنگ میں ظاہر ہے کہ پھر بنگلہ دیش بن گیا. تو یہ ایک تو یہ تاریخی اعتبار سے بیک گراؤنڈ، یہ پس منظر ہے اس کا. لیکن بھٹو صاحب نے دیکھا یہ کہ جو آرمی چیف ہے اس کو اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے، اور انہوں نے بہت ماتحت رہے اور ان کی ہر بات مانتے رہے. اور بھٹو صاحب کو یہ پتا تھا کہ اب فوج جو ہے وہ مطمئن رہے گی، پی او ڈبلیوز واپس آ گئے ہیں، اور ٹکا خان کو جو میں کہوں گا وہی کرے گا. جب ان کی ریپلیسمنٹ کا وقت آیا، اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے اثرات ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ سینئر موسٹ جنرل جو کہ جنرل شریف تھے، کور کمانڈر ہوتے تھے ملتان میں، ان کو انہوں نے بنا دیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف، اور 7ویں نمبر پہ جنرل ضیاء الحق کو سلیکٹ کیا. اور یہ اب اللہ جانتا ہے اور بھٹو صاحب جانتے ہیں کہ اصلی وجہ کیا تھی، لیکن مختلف اینالسٹ جو ہے تجزیہ کار، ان کا یہی کہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ کسی ایک خاص قبیلے یا کسی خاص ایک صوبے کا نمائندگی نہیں کر رہے جنرل ضیاء الحق، کیونکہ یہ جلندھر سے ہیں اور یہ ریفیوجیز جو تھے وہ آئے تھے، ان کا پولیٹیکل بیس نہیں ہے. اور وہ بھول گئے کہ آرمی چیف کا بیس جو ہوتا ہے وہ 3-4-5 لاکھ فوجی ہوتے ہیں جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، جی جی. اور جو وہ چاہیں وہ آرمی چیف کرتا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانتا. اور انہوں نے 7ویں نمبر سے جنرل ضیاء الحق کو سلیکٹ کیا اور آرمی چیف بنایا. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو انہوں نے بنایا ہوا تھا چیئرمین اس ٹرائل کا جو کہ ان کے خلاف 73 میں ایک کو اٹیمپٹ ہوئی تھی فوج کے جونیئر آفیسرز نے. تو ان کا اٹک میں ٹرائل ہوا اور جنرل ضیاء الحق پریزائڈ کر رہے تھے اس میں، اور انہوں نے سب کو کافی سزائیں دی اور فوج سے نکالا. تو ان کا براہ راست کانٹیکٹ رہا بھٹو صاحب کے ساتھ، آلموسٹ ڈیلی رپورٹ جاتی تھی. بھٹو صاحب کو جب اس سے پہلے جب یہ خود جنرل ضیاء الحق ڈپ کمانڈر تھے ملتان میں، اس وقت بھی انہوں نے بہت پرتپاک استقبال کیا بھٹو صاحب کا ملتان میں، اور اس وقت بھی صاحب کے ساتھ ہیلو ہائی ان کی ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس کیلکولیشن تھی ان کی کہ ایک فوجی جنرل جس کا کسی ایک علاقے یا کسی صوبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ کسی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے جو کہ پاکستان میں شامل ہے، جو کہ جلندھر سے ہے اور اس کا سویلین بیک گراؤنڈ ہے فیملی کا، اس کو میں کنٹرول کر سکوں گا اور میرا ماتحت رہے گا. تو وہ نہیں ہوا. تو جب الیکشنز ہوئی اور الیکشنز میں پارٹیز جو ہے انہوں نے اسلام کے جھنڈے کے نیچے پروٹیسٹ شروع کر دی اور سڑکوں پہ نکل آئے، پھر فوج کو بلانا پڑا. اور لاہور میں سب سے اہم واقعہ ہوا کہ جو بریگیڈیئر تھے جن کے سپاہیوں کو کہا گیا کہ آپ جا کے اور روکیں ان لوگوں کو، انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر بھٹو صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں جنرل ضیاء الحق کو شامل کیا. شاید ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ کتنے سنگین حالات ہیں اور کتنا ضروری ہے انہیں ہمارے آرڈرز ماننا. لیکن اس کا الٹا اثر ہوا. اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ضیاء الحق بہت حیران ہوئے کہ کتنی غلط قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی تھی اور کتنے کمزور سسٹم تھے کیبنٹ میں. کوئی
ٹھیک بات نہیں کر رہا تھا، کوئی فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جو بھٹو صاحب کو انفارمیشن بھی دی جا رہی تھی وہ غلط تھی. تو اس وقت انہوں نے واپس آ کے جنرل چشتی کے ساتھ، یہ جنرل چشتی کی کتاب بھی آپ پڑھیں، جی تو سر. اس وقت ان کی بات چیت ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے اب حد سے عبور کر گیا ہے اور اس کو سنبھالنا پڑے گا. تو پھر فیصلہ کیا کہ 4 جولائی کو ایک طرح سے یہ 5 جولائی سے پہلے یہ پلان کر امریکہ نے، یہ سب کرنا ہے. جی، ان کی پلاننگ تو ہوتی ہی رہتی ہے فوج میں. ڈی جی ایم او کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے پلانز بنا کے، وہ فائلز پڑی ہوتی ہیں شیلف پہ، وہ پھر جب ضروری ہوتا ہے تو وہ فائل اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کو پھر اپڈیٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر وہی ہوا کہ 4 جولائی کی ایمبیسی ریسیپشن کے فوراً بعد انہوں نے 111 بریگیڈ کو حکم دیا اور حکومت الٹا دی. اور جنرل ضیاء الحق نے جو پھر اسلام پہ زور دیا اور فوج کو بھی تبدیل کیا، فوج کا موٹو بھی تبدیل کیا، اور ملک کے اندر بھی اسلامیات پہ زور دیا، وہ ان کے لیے آسان بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بھٹو صاحب نے 2 فیصلے کیے تھے جو کہ ابھی تک جن کا اثر موجود ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت کہا کہ جمعے کو چھٹی ہوگی، اتوار کو نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان ملک ہے. اور دوسرا انہوں نے احمدی برادری کو نان مسلم قرار کر دیا اور کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کرنے سے جو اسلامک پارٹیز ہیں جو میرے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ شاید راضی ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوا. اور وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بڑھتی رہی اور پھر ظاہر ہے حکومت تبدیل ہونی تھی. تھینک یو سو مچ سر. سر 1977 میں ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشنز کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اور ان الیکشنز میں ایک ایلیگیشنز لگائے گئے بھٹو صاحب پر کہ الیکٹورل فراڈ ہوا ہے، جنہوں نے ایک روڈ میپ کیسے پلے کیا کہ بھٹو کو اوور تھرو کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آپ اپنے کلوز سرکل جو ہے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے کہنے پہ چلائیں تو پھر ایسے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. بھٹو صاحب اگر خود انالیسس کرتے اور ان کو صحیح انفارمیشن دی جاتی تو شاید وہ یہ فیصلے نہ کرتے. لیکن نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو، لیکن ایوب خان اور پھر یحییٰ خان اور اس کے بعد صدر مشرف بھی جو تھے وہ بھی سراؤنڈڈ تھے ان کے انر سرکل سے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انہیں انفارمیشن صحیح انفارمیشن نہیں دیتے یا ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جن سے ان لوگوں کا فائدہ ہو لیکن صدر کا فائدہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ایڈوائس دی گئی تھی الیکشن کے بارے میں وہ غلط ثابت ہوئی. اور اتنی اوور کانفیڈنس تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکن ایمبیسڈر اس وقت ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. بھٹو صاحب نے انہیں انوائٹ کیا تھا کہ آپ آ کے اور میرے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز ہاؤس میں الیکشن ریزلٹس دیکھیں جو وہ آ رہے ہیں. اور جب وہ آنے شروع ہوئے تو امریکن ایمبیسڈر کا یہ کہنا ہے کہ بھٹو صاحب بڑے امبیرسڈ تھے کہ اتنے پرو پیپلز پارٹی ریزلٹس آنے شروع ہوئے ایسی کنسٹیچوئنسیز میں جہاں پہ کہ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. تو ظاہر یہی ہوتا تھا کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے اور ان کو غصہ آ رہا تھا اور ایمبیسڈر نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ اٹھ کے اسلام آباد واپس چلا گیا اپنے گھر. تو یہ ایک مس کیلکولیشن تھی جس کی بیسس پہ لوور لیول پہ ان کی حکومت کے جو کارکن تھے انہوں نے دھاندلی کی. اور ضرور میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب جیتنا چاہتے تھے لیکن اس اکثریت سے نہیں جو کہ اس الیکشن میں سامنے آئے. یہ
کافی حد تک تاریخ کی مختلف پاکستان کی تاریخ میں مختلف پہلو پہ اس قسم کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے حکومت کو کہ الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ دھاندلی کی وجہ سے اتنے الٹے ہو جائیں کہ عوام جو ہے وہ ناخوش ہو. تو وہ عوام کی ناخوشی اس وقت جو ہے وہ فوج تک پہنچ چکی تھی، کیونکہ ان کے اپنے افسر جو تھے لوور رینکس کے خاص طور پہ وہ بتا رہے تھے، اور فوج کا ایک بہت اعلیٰ سسٹم ہے کہ وہ لوور رینک سے لے کے ریجیمنٹل دربار سے لے کے بریگیڈیئرز، میجر جنرلز، کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں انفارم کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر اگلا کوشچن نمبر یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ بھٹو's socialist leaning policies and vision for progressive Pakistan clash with the prevailing societal and political norms, especially traditional and resistance جو آئی conservative اور traditional elements سے؟ سوشلسٹ پالیسیز کا اثر تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اکانومی پہ بہت برا تھا. نیشنلائزیشن کی وجہ سے بزنسز چھوڑ کے چلی گئی. پھر جب قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی اور پاکستان کی ترقی جو ہے اس پہ اثر ہوا، تو ظاہر ہے پھر خاص طور پہ جب شہری آبادی بڑھ رہی تھی تو شہروں میں زیادہ تر کنزرویٹو لوگ ہیں جو کہ مذہبی ہوتے ہیں، اور ان کو یہ باتیں پسند نہیں آئی. تو ایک قسم کی ریکروٹمنٹ جو تھی وہ آسان ہو گئی ان پارٹیز کے لیے جو کہ یا تو مذہبی بیسس پہ بنی تھی یا جن کا ایک کلوز ریلیشن شپ تھا. اس میں پی ایم ایل این جو تھی وہ بھی شامل تھی. تو ان کو سپورٹ ملی فوج کے اندر سے بھی، اور خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو بہت سپورٹ تھی اسلامک پارٹیز کو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ مارشل لاء جب تھا جنرل ضیاء کے زمانے میں، تو انہوں نے ہر علاقے میں ناظم الصلاۃ اپوائنٹ کروائے تھے، لوکل فوجی کمانڈرز کو کہا تھا کہ آپ سلیکٹ کریں. تو وہ مذہب کی طرف زیادہ جا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر بھٹو صاحب کی پالیسی اور جو فوج کا رجحان تھا اس میں تضاد آیا. تو اس کا نتیجہ تو وہی ہونا تھا جو ہوا، کیونکہ جب ایک متوازن سسٹم نہ ہو جس میں کہ سیاسی اور اکثری جو طاقتیں ہیں وہ متوازن ہو، برابر کی ہو، اگر وہ برابری نہ ہو تو جو پارٹی زیادہ بھاری ہاتھ رکھتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو جنرل ضیاء الحق کا اثر پھر زیادہ ہوا. سر آج تک ہم بھٹو کے سیاسی کیریئر سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ نہ صرف ان کے سیاسی کریئر سے، پاکستان کے مختلف لیڈرز کا جو ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں عوام کے ووٹس کے وجہ سے، یا وہ آتے ہیں عسکری طاقت کی وجہ سے، اور پھر ان کو موقع ہوتا ہے کہ ملک کا رخ تبدیل کریں، خاص طور پہ اقتصادی حالات بہتر کریں، آبادی کم کریں، عورتوں کو شامل کریں اکانومی میں، ان کی پڑھائی کا بندوبست کریں. لیکن جو سسٹم ہے جس میں کہ بیوروکریسی بھی شامل ہے، بزنس انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہوتے ہیں، وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے پرانے سسٹم کو قائم رکھنا چاہتی ہیں. تو یہ ہمیشہ تضاد ہوتا ہے اولڈ اور نیو کا، کہ نئے خیالات، ترقی پسند خیالات جو ہے ان کو رد کیا جاتا ہے، اور پھر وہی ایک ریپیٹ ہوتی ہے
ہسٹوریکل پیٹرن. جی سر. اور میں کیونکہ تاریخی اعتبار سے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 8-10 سال کا یہ سائیکل ہوتا ہے پاکستان کی حکومت کا کہ ایک آٹوکریٹک حکومت ہوتی ہے, وہ لوگوں کی بات نہیں سنتی, کنٹرول عائد کرنا چاہتی ہے اور طاقت کے بلبوتے پہ حکومت کرنا چاہتی ہے, اور پھر عوام جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے یا اقتصادی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ جس طرح مصر میں دوسرے ملکوں میں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک سرکل جو ہے, یہ سائیکل جو ہے, یہ ریپیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور بھٹو صاحب کی حکومت اس کا ایک بہت اچھی مثال ہے کہ جس طرح ان کی حکومت گئی, جس طرح ضیاء الحق کی حکومت کے ساتھ ہوا, جس طرح ایوب خان کی حکومت کے ساتھ ہوا, جس طرح مشرف کی حکومت کے ساتھ ہوا کہ وہ جب آئے تو لوگوں نے بڑے استقبال کیا اور پھر دیکھا کہ وہی سیم اولڈ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر انگلش میں ایک ٹرم آج کل بہت فیشنیبل ہے, ایلیٹ کیپچر, کہ جو پاکستانی ایلیٹس ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت کا اور عوام کو کچھ نہیں دے رہے اس کے عوض. تو UNDP کی کیلکولیشن یہ ہے کہ تقریباً $17.5 بلین ہر سال ایلیٹ کیپچر ہے. اب اس وقت بھی ابھی نیا جو ٹیکس لا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوروکریٹس اور ملٹری آفیسرز کو ریٹائرڈ اور سرونگ کے ریئل اسٹیٹ پہ انکم ٹیکس کوئی نہیں ہوگا. تو باقی عوام نے کیا غلطی کی ہے اس پہ؟ مطلب اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں ہر حکومت کے بارے میں. تو بھٹو صاحب کے بارے میں بھی ظاہر ہے یہی سوال کھڑے ہوئے تھے اور وہ سسٹم پھر ظاہر ہے کہ تبدیل ہونا تھا. لیکن اس سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے خرچے کو کنٹرول نہیں کریں گے اور جب تک آپ اپنے اخراجات ہیں ان کو مختلف سیکٹرز پہ نہیں لگائیں گے, مثلا صحت پہ یا تعلیم پہ, جب تک آپ پاکستان کی خواتین کو شامل نہیں کریں گے اپنی اکانومی میں, تب تک آپ کی ترقی نہیں ہوگی. اور یہ مثال ہمیں دور کے ملکوں کی نہیں دیکھنی, آپ بھارت میں دیکھ لیں اور سب سے بہتر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ 71 میں بنگلہ دیش بنا اور آج ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کا ہے اور دنیا کے نمبر 2 ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل گارمنٹس کے. بالکل سر. سیکنڈ پلیس وہ پاکستان جو کہ صدیوں سے کاٹن ایکسپورٹ کر رہا ہے لیکن ابھی تک ٹیکسٹائل میں پاکستان کا کوئی خاص حصہ نہیں جتنا کہ بنگلہ دیش نے کیا. بنگلہ دیش میں ان کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں تقریباً 37 سے 40% خواتین شامل ہیں, اس لیے کہ ان کی صحت بہتر ہے, ان کو پڑھایا لکھایا گیا ہے اور وہ اپنی بزنسز چلا رہی ہیں اور وہ شامل ہے اقتصادی معاملات میں. پاکستان میں مشکل سے 20 یا 22%, ہندوستان میں تقریباً 26 یا 27%. تو یہ پاکستان کو دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور کیا ممکن ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو خود کیا کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہر امریکہ یا برطانیہ یا سعودی عرب یا UAE کا دورہ کریں اور کشکول لے کے جائیں اور کہیں کہ آپ آگے انویسٹمنٹ کریں یا آپ کو یہ بیچ دیں گے وہ بیچ دیں گے. اس طرح ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ لیسنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے لیڈرز اور پاکستان کی عوام کو کہ وہ سیکھیں. سر ایسا بھی ہے کہ تقریباً ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہر وقت کسی اور کی
نظر ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ہمارے لیے کچھ کر دیں. تو اس طرح سے ہم نے اپنے ایون کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی دوسروں سے ہی چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ہم نے اپنے ملک میں سروے نہیں کیا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے کیا وہ ہمارے ہی عوام کو قبول ہے یا نہیں ہے. تو سر اس پر آپ اور کیا اگر کہنا چاہیں گے؟ بالکل، اور اگر قبول ہے تو عوام کو سمجھائیں، اس پہ بحث کریں. آپ کی پارلیمنٹ میں کتنے لاز ہیں جو کہ پاس ہوتے ہیں ایک دن میں، پاس جب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہوں نے لا کو پڑھا بھی نہیں. جی سر. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمہوری حکومت بنانی ہے، اور جمہوریت کیسے قائم کی ہے کہ پارلیمنٹ میں پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، الیکشنز نہیں ٹھیک ہوتے، اور پارلیمنٹ میں اگر میں اپنی پارٹی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میں ان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. تو ایک قسم کا میں ان کا سلیو ہوں. تو یہ جو سسٹم ہے کنٹرول کا، اس سے جمہوریت نہیں قائم ہوتی، اور نہ ہی عوام کو سمجھ آتی ہے کہ مسائل کیا ہیں اور ہماری رائے سامنے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہر 5 سال کے بعد ایک شخص پہنچ جاتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ووٹ دیں، اور پھر آپ کو بھول جاتے ہیں وہ. 2013 میں ایک سروے کیا گیا تھا پارلیمنٹ کا، جس میں پتا چلا کہ 50% پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ ₹1 انکم ٹیکس نہیں دیتے، 0 انکم ٹیکس دیتے. تو جب یہ ایسے حالات ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ ترقی، جو سیاسی ترقی ہے اور اقتصادی ترقی ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے. جی سر، تھینک یو سر. سر ہمارا کوشچن ہے کہ what was the significance of Bhutto's trial and execution during Zia's regime, and how did it shape the Pakistan's political and Bhutto's legacy? وہ بہت سمپل سی بات ہے. میرا خیال ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ سوچا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، جی سر. کیونکہ اگر کسی نے کسی کو پھانسی چڑھانی ہے تو ہم دونوں میں سے ایک کو ہوگی. بالکل سر. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی کو ہوئی تو بھٹو صاحب کو رتھیا گلی بھیجا گیا، اور اس وقت تک ضیاء الحق کا سنا یہی آتا ہے کہ ان کا خیال یہی تھا کہ کچھ عرصہ تک سسٹم کو میں ذرا کنٹرول کر لوں اور پھر میں واپس سے لے آؤں. لیکن ان کی جو ملاقات ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ، وہ رپورٹڈلی کافی تلخ کلام اس میں بھٹو صاحب نے ایک طرح سے سر انہوں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھ کر سنایا کہ فلاں کلاس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کیا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں نے ضیاء کے خیالات کو چینج کر دیا کہ اب ایک ہی قبر ہے اور اس میں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ہی جانا ہے؟ بالکل، اور وہی بات ہوئی. تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کے خیال میں ملک کا رجحان جو تھا وہ غلط طرف جا رہا تھا، اور وہ اسلامی نظام لانا چاہ رہے تھے، اور وہ اسلامی پارٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی بات چیت کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بعد جنرل مشرف کے جب موقع آیا تو انہوں نے بھی اسلامی پارٹیز کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی وہ یاد ہے آپ کو، پارلیمنٹ سے انہوں نے اپروول لیا کہ میں آرمی چیف اور پریزیڈنٹ دونوں ایک وقت پہ ہو سکتا ہوں، کیونکہ وہ اسلامک پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا اس کو. تو اس میں سودا بازی اگر کی جائے تو پھر ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر ایک شخص کا فائدہ ہوتا ہے جو کہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے جو کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 8-10 سال کا سائیکل ہوتا ہے، کوئی 7-8 سال کے بعد لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، شاید کوئی اور نیا بندہ ہو جو کہ ہمیں اچھی طرح سے گائیڈ کر سکے، رہبر ہو. لیکن ابھی تک وہ موقع نہیں ملا، اس لیے کہ وہ سسٹمز جو ہیں ان کو کوئی قائم نہیں ہونے دیتا.
جس میں کہ ایک فری پریس بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اپنا نظام جو ہے اس میں بھی ڈیموکریسی ہو تاکہ الیکشنز ہو, اور ایک فیملی بزنس نہ ہو سیاست جو ہے. اور پاکستان کی جو میجر پارٹیز ہیں اس وقت وہ فیملی بزنسز ہیں. یہ عمران خان نے آ کے کچھ میں تھوڑا کچھ گڑبڑ کی, لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ اب سامنے ہے. جی سر بالکل. سر کیا ضیاء صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو عمر قید میں اس کی سزا تبدیل کر سکتے تھے؟ یہ انہیں بہت ڈر تھا. اس کے علاوہ ان کو بہت ایسی بھی تجاویز پیش کی گئی سعودی عرب سے, دوسرے ممالک سے, کہ ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں, جس طرح کہ نواز شریف کے ساتھ کیا مشرف نے, کہ سعودی عرب بھیج دیا. لیکن وہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا اور کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی حکومت کے لیے. اور ضیاء الحق سمجھتے تھے کہ جب تک کہ ذوالفقار علی بھٹو قائم ہے اور زندہ ہے, تب تک پیپلز پارٹی اور ان کے جو سپورٹرز ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو غریب لوگ, خاص طور پہ جو دیہی علاقوں کے, جو کہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے اور تلوار کے لیے ووٹ جنہوں نے دیا تھا پہلی الیکشن میں, وہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ دیتے رہیں گے اور خطرہ رہے گا میرے لیے. تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کورٹ سسٹمز ہمیشہ آٹوکریٹس اور ڈکٹیٹرز کے حامی رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, اور ان کو ان کی غلط بات کو بھی صحیح کر کے انہوں نے تسلیم کر لیا. تو انہیں سپورٹ ملی اور انہوں نے فیصلہ کیا, اور وہ جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا اپنی طرف سے. سر اسی تناظر میں ہمیں جوڈیشری پر جو امپیکٹس پڑے اس کے بھی اثرات ہمیں آج تک نظر آتے ہیں, کہ کس طرح سے ایک اس وقت کی سچویشن آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہ اب آئینی لٹریچر میں ایک انگلش کی فریز ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ گئی ہے, کہ جس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کرنا چاہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ حلال ہے. تو پاکستان کی جوڈیشری ابھی تک کوشش کر رہی ہے اس سے ہٹنے کی, لیکن ان پہ بھی پریشر ہے. اور جو میں اپنی مختلف کتابوں میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں, کلچر آف انٹائٹلمنٹ, کہ سب نے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے انٹائٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ امارات دی جائیں, ہمیں یہ فائدہ ہونا چاہیے ہمارے پوزیشن کا. تو عوام کو فائدہ کیوں نہیں پہنچتا, بجائے یہ کہ عوام کے نمائندوں کو فائدہ پہنچے. صرف میرا یہ سوال ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. آپ کے یہ چند الفاظ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. Not at all. تھینک یو سر. خدا حافظ. اللہ حافظ.